नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 5 शेयर करूँगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से कुछ ज़ायद शाखें हैं। इनमें सबसे अफजल ये कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और सबसे अदना ये है कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना, और हया भी ईमान की एक शाख है। तो सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त हदीस है, जिसमें सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तकमील के जो मुख्तलिफ़ मराहिल में वो 70 से कुछ ज़ायद शाखें बयान की हैं, जिनका मफ़हूम ये है कि जो एक मुकम्मल ईमान के दर्जे तक पहुँचने के लिए इंसान को जो क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं वो 70 से कुछ ज़ायद हैं, जिनका हदीस में मुख्तलिफ़ ज़िक्र भी है। इनमें जो सबसे अफजल है वो है ये कहना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी जिसको हम अक़ीदा तौहीद के नाम से जानते हैं। और सबसे अदना दर्जा जो है वो ये है कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना, और हया भी ईमान की एक शाख है। तो इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह इसमें जो सबसे अफजल दर्जा बयान किया गया है, यानी अक़ीदा तौहीद, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो अक़ीदा तौहीद है वो इस्लाम के बहुत बुनियादी अकायद में से एक है, जिसका एक इंसान को, एक मुसलमान को इल्म होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान में भी अक़ीदा तौहीद पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। जितने भी अम्बिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए, उनकी जो सबसे पहली और जो सबसे बुनियादी दावत थी वो अक़ीदा तौहीद की दावत थी, यानी ये कि अल्लाह ताला को एक मानो, अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करो और अल्लाह ताला की सिर्फ़ इबादत करो। तो आज इंशाअल्लाह हम तौहीद के मुतालिक मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगा वो तफ़हीमुल कुरान में सूरा नंबर 6 आले इमरान की आयत नंबर 151 में जो तफ़हीमुल कुरान में तो शिर्क तौहीद से मुतालिक जो नोट दिया गया वो काफ़ी हमारे लिए सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं चला उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो तौहीद का जैसे हम जानते हैं कि मतलब ये है कि अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करना और सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करना। तो तौहीद को समझने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो जो है वो तौहीद की ज़िद, जिसको हम शिरक कहते हैं, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। यानी तौहीद पे इंसान उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर सकता जब तक वो शिरक को ना जानता हो कि शिरक क्या होता है और किस तरह एक इंसान शिरक में मुब्तला हो जाता है और वो तौहीद की नफ़ी कर देता है। तो इसमें तफ़हीमुल कुरान में शिरक के मुख्तलिफ़ दर्जात बयान किए गए हैं। तो उनको इसमें उन्होंने 4 अक़साम में उसको तक़सीम किया है। जो शिरक को, पहले हम शिरक के बारे में समझेंगे कि क्योंकि जब तक हम शिरक के मुतालिक पूरी तरह नहीं जानेंगे उस वक्त तक हमारा अक़ीदा तौहीद भी मज़बूत नहीं हो सकता। जो सबसे पहले है वो है अल्लाह ताला की ज़ात में शिरक, यानी ये कि अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक मानना, यानी ये अक़ीदा रखना कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, या माज़अल्लाह अल्लाह ताला की कोई औलाद है, अल्लाह ताला की बीवी है, अल्लाह ताला का एक पूरी एक नस्ल है जो खुदा की जो चलती है। तो इस तरह का कोई भी अक़ीदा रखना जो अल्लाह ताला की ज़ात से मुतालिक हो, यानी जिसमें अल्लाह ताला जो है हम जिसका इसका नतीजा ये हो कि अल्लाह ताला जो है वो एक से ज़्यादा है। तो कोई भी ऐसा अक़ीदा जो अल्लाह ताला की ज़ात से मुतालिक हो, जिसमें अल्लाह ताला की यकताई ना हो और ये अक़ीदा उसके ज़िद हो कि अल्लाह ताला एक नहीं है, तो वो शिरक की इक़साम में आता है। जैसे हमने देखा है कि ईसाइयों का अक़ीदा है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं। इसी तरह कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ जगहों पर है कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो फ़रिश्तों को खुदा की बेटियाँ करार देते थे। यहूदियों के बारे में है कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते थे। इसी तरह अगर आजकल में देखें तो हिंदुओं के जो मज़हब में बहुत ज़्यादा देवता और देवताओं का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूरी वो खुदाओं की एक लड़ी बयान करते हैं कि खुदा था, उसका बेटा खुदा आता है, और वो खुदा के अवतार को मानते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो किसी इंसानी शक्ल में जो है वो ज़मीन में आता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो खुदा की ज़ात से मुतालिक हो और जिससे ये अक़ीदा अख़ज़ किया जा सकता हो कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह एक से ज़्यादा हैं, या अल्लाह ताला की औलाद है, या अल्लाह ताला जो है ना वो बीवी बच्चे रखता है, उसका पूरा ख़ानदान होता है, तो इस तरह का कोई भी अक़ीदा जो है वो शिर्क के ज़ुमरे में आता है।
تو اپنی توحید کو پختہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی بھی قسم کے شرک کرنے سے بچنا چاہیے، اور اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اس معاملے میں ذات میں شرک کرنے سے متعلق اس کے مختلف اقسام کیا ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہیے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے صفات میں شرک، یعنی ہم جانتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی پڑھتے ہیں، 99 نام جو مشہور ہیں، اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں، تو یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہیں۔ تو اس میں سے کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، مخلوق میں کوئی بھی جو ہے وہ ان صفات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم وہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ اس کی مخلوق میں سے بھی کوئی ایسی ہستی ہے جو ان صفات کو رکھتی ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اس کی کچھ مثالیں وہ بیان کرتے ہیں، جیسے عالم الغیب ہونا یا سمیع بصیر ہونا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی ایسی ہستی ہے جس پر غیب کی تمام حقیقتیں روشن ہیں، جو پوری کائنات میں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو سن رہا ہے، اس کی تمام حقیقت اس پر روشن ہے۔ تو ایسا عقیدہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں کہ مکمل طور پر عالم الغیب ہستی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سمیع و بصیر جو ہے وہ ہستی جو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، ہر چیز کو سن رہی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے تو وہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح کسی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بالکل ہر قسم کی غلطی سے اور خطا سے پاک ہے، تو وہ بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا جب ہم کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے غلطی کا، گناہ کا اور کسی قسم کے نقص کا اور کسی قسم کی کمزوری کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ ایک قسم کا شرکیہ عقیدہ ہے جسے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری آتی ہے وہ ہے اختیارات میں شرک، یعنی خدا ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص اختیارات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے جو وہ انجام دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ایسی ہستی ہے جس کے ہاتھ میں وہ اختیار ہے، تو وہ بھی شرک ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں، مثلاً وہ تفہیم القرآن میں اس کا بیان ہے کہ فوق الفطری طریقے سے نفع و ضرر پہنچانا، یعنی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ایک فوق الفطری طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ ہمیں نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، مطلب ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی وہ ہمیں نفع و یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کوئی ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے، مطلب ہم کسی سے دعا مانگیں گے تو وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ ہماری دعا قبول کر لے اور ہماری جو حاجت ہے وہ دور کر دے۔ اسی طرح بالکل غیب میں محافظت و نگہبانی کرنا، دعائیں سننا، قسمتوں کو بنانا اور بگاڑنا، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی عقیدہ جب ہم کسی غیر اللہ سے رکھتے ہیں تو وہ شرک ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ مزاروں اور پہ جا کر جو دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس جو مزار پہ جو دفن ہے ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا اختیار ہے کہ وہاں پہ ہم دعا مانگیں گے تو وہ جو ہے ہماری دعا سن کر ہماری وہ ضرورت دور کر دیں گے۔ تو ایسا کوئی بھی عقیدہ رکھنا وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور ہمیں اس سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک نہایت اہم جو اختیار جو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے حلال الحرام کی اور جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرنا۔ یہ بھی دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جو انسان جو اس کی مخلوق ہیں، صرف جو خالق ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو انسان کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا جائز اور کیا ناجائز ہے۔ یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ جب یہ اختیار ہم اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی سیاست سے متعلق ہو، ایک پارلیمنٹ ہو جو خود اپنے قانون بنائے اور اس قانون کو وہ مکمل طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بے نیاز ہو کر جب بناتی ہے، تو جب ہم اس کا ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم بھی اس میں بھی ایک طرح کا شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت باریک نکات ہیں شرک سے متعلق جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں جو آخر میں وہ بیان فرماتے وہ ہے حقوق میں شرک، یعنی خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر خدا کے جو مخصوص حقوق ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو ہم پر حق ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسی طرح وہ یہ ساری جتنی عبادات ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جب بھی بندہ انسان غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تو کہ غیر اللہ کا پر نعمت کا شکر ادا کرنا، یعنی یہ اس میں ہے کہ وہ جو سبب بنتا ہے، یہ شریعت میں ہے کہ ہم اس سبب کو بھی ریکگنائز کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں، لیکن حقیقی طور پر ہم جانتے ہیں کہ جو سبب بھی اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈ کرتا ہے، تو ایٹ دی اینڈ جو اصل شکر کا حقدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح نظر و نیاز کرنا،
قربانی کرنا، قضائے حاجات اور رفع مشکلات کے لیے منت مانگنا، یہ ساری چیزیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقوق کے ساتھ مخصوص ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم غیر اللہ کے لیے قربانی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ادھر جو ایک مشہور ہے کہ ہم بعض کا آستانوں پہ جا کر جو غیر اللہ کے لیے ہم جانور ذبح کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح پرستش و تعظیم و تمجید کی دوسری تمام صورتیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تو یہ شرک سے متعلق چند باتیں جو ہمیں بہت باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ اور جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہماری توحید جو ہے وہ مضبوط اور کامل نہیں ہو سکتی۔ اور توحید جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ اسلام کا انتہائی بنیادی اور ضروری عقیدہ ہے، جس کو ہمیں انتہائی سمجھ باریک بینی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمیں دیکھا جائے گا، جس بنیاد پر انسانوں کی جو ہے نا وہ فرق کیا جائے گا قیامت کے دن، وہ عقیدہ توحید ہی ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے وہ ہمیں جو فرق کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی بار بار اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بالکل کوتاہی نہیں برت سکتے، اس کے سمجھنے میں یا اس کو عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے میں ہم ذرا بھی کوتاہی نہیں برت سکتے، کیونکہ شرک کے بارے میں ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی شرک کرتے ہیں یا کوئی شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو ساری زندگی کی اس کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اس کی کچھ اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اور ہمیں اس کو سمجھنے میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو سورہ آل عمران کے سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 سے میں نے شیئر کیا ہے، آپ سب کو میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ وہ تفہیم القرآن میں آپ ضرور پڑھیں، اس میں کافی ڈیٹیل سے اس پر وضاحت کی گئی ہے۔ تو ہمیں بہت باریکی کے ساتھ بہت اہمیت دے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچتے ہوئے اپنی توحید کو کامل طور پر عمل درآمد کرنے میں ہماری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔